नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा उसमें वो गुजर चुका है कि सफ़र हम कैसे करें या सफ़र में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। देखिए अल्लाह ताला ने ये है तक़ूलू, तुम कहो, आयत नंबर 13 में, यानी ये हुक्म है, ये हमें करना ही करना है। अगर कुरान में आ जाता है ना कहो, तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और आपको ये दुआ सफर की पढ़नी है। आयत नंबर 13 में। अच्छा, सफर में सबसे पहली बात ये कि हम अपने सफर को, हमें ये कोशिश करनी चाहिए हमारा सफर जो है वो इबादत बने, सफर हमारा वेस्ट ना जाए, क्योंकि सफर बहुत अहम होता है और इसमें दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं। और सवारियों का इस्तेमाल करना क्या दुनियादारी है या दीनदारी है? क्या दुनियादारी है? सवारियों का इस्तेमाल करना, अगर आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, नए मॉडल आ रहे हैं और आपके पास हैं वो गाड़ियों के, तो उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन मकसद क्या है? इन सवारियों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और फिर ये कि इससे तकब्बुर ना आए, ठीक है, और फिर ये कि इस्तेमाल के वक्त अल्लाह ताला को ना भूलें, और फिर ये कि हमेशा सफर के मकसद को याद रखें कि मैं क्यों सफर कर रही हूँ। क्या अल्लाह ताला की रजा के लिए सफर है, नाफरमानी का सफर है, या कोई अच्छी चीज तो नहीं, ऐसा तो नहीं कोई बेकार सफर है या टाइम वेस्ट है, या इस मकसद को अपना ध्यान में रखें। फिर हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर अजाब का एक टुकड़ा है जो तुम्हारे मुसाफिर को इसके खाने पीने सोने से रोक लेता है। तो यानी क्या है सफर? अजाब का टुकड़ा। तो जितना हो सके सफर से बचे। जब तुम में से कोई अपने सफर से अपना मकसद पूरा करे तो उसको चाहिए कि वो अपने घर में जल्दी लौटने में जल्दी करे, बिला वजह सफर ना करे, ठीक है। अगर सफर अपना काम पूरा हो जाए फौरन घर की तरफ लौटाओ, यानी कि तफरी के लिए और वहीं रुके रहो कि तफरी करनी है और घूम फिरना है, ठीक है। सफर ज्यादा लंबा हो और ज्यादा टाइम तक आपको कहीं जाना हो तो फिर वसीयत करके जाए अपने घर पर। रवानगी से पहले घर वालों का खर्चा देकर जाए, उनकी जरूरियात को पूरा करके जाए। सुन्नत तरीका जो है सफर का, जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपका क्या होना चाहिए मकसद, यानी आपको क्या करना है, अपने घर वालों के खाने पीने का इंतजाम करके उनका सारी जरूरियात को पूरी करके फिर आपको यहाँ आना है, ठीक है। और तन्हा सफर से परहेज करें, ग्रुप की शक्ल में निकलना है, चाहे कम से कम 2 लोग हों, लेकिन अकेले सफर के लिए ना निकले। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं कबूल होती हैं जिनकी कबूलियत में शक नहीं, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की अपने औलाद के खिलाफ बद्दुआ। दुआ भी कबूल होती है, लेकिन यहाँ खास तौर से किसका जिक्र है? बद्दुआ। तो बद्दुआ भी नहीं कर सकते। हजरत इब्ने खत्ताब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्रे के लिए इजाजत मांगी तो आपने इजाजत दे दी और फरमाया, ए मेरे प्यारे भाई, अपनी दुआओं में मुझे न भूलना। हजरत उमर कहते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कलीमा इरशाद फरमाया, अगर मुझे उसके बदले सारी दुनिया भी मिल जाती तो मुझे उससे भी खुशी न होती। मतलब ये कलमा इतना अहम था, क्योंकि नबी किसी के लिए कहते कि मेरे लिए दुआ करना, तो कितनी बड़ी बात है वो, है ना। हाँ, तो इसी तरह सफर में हम कह सकते हैं, जैसे हम सफर में जाते हैं तो दूसरों से कह सकते हैं कि आप हमारे लिए भी दुआओं या हमें भी दुआओं में याद रखना। किसी को दुआ के लिए कहना बुरी बात नहीं है। फिर इसी तरह सफर में अपनी जरूरियात का सामान रखना तकवे में आता है। जो भी आप, जैसा भी आप सफर कर रहे हैं, पूरा जरूरत का सामान उसके अंदर रखें। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए जुमेरात का दिन पसंद फरमाते और फिर दिन के शुरू हिस्से में निकलना पसंद फरमाते। तो जहां आपके पास चॉइस हो तो आप कोशिश करें कि मैं जुमेरात के दिन में ही सफर का आगाज करूं, और दिन में, ठीक है। और ये मुस्तहब है, फर्ज नहीं है, मुस्तहब है। हाँ, हजरत सलीमा से रिवायत है कि लोग जब किसी मंजिल पर उतरते तो पहाड़ की घाटियों और वादियों में बिखर जाते। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारा इन घाटियों और वादियों में बिखर जाना शैतान की तरफ से। यानी अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, किसी के साथ सफर पर हैं, ग्रुप पर जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है, आपको ग्रुप से अलग नहीं होना है। ये हमारा काम होता है ना कि चलो इधर घूम के आ जाओ, चलो इधर घूम कर आ जाओ, और बेचारा दूसरा परेशान, जो लीडर है हमारा वो परेशान, अब लोगों को इकट्ठा करूं, क्या करूं। तो ये शैतान की तरफ से होता है और ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है। आपको अपने ग्रुप के साथ ही रहना है, और अगर जाना है, कहीं जरूरत पड़ भी गई जाने की, तो बताकर जाएं, और जो टाइम दिया गया है उस टाइम से पहले अपने ग्रुप से आकर मिल जाए। लेकिन कोशिश करें कि ग्रुप से अलग ना हो। और इसके बाद
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ جس منزل پر بھی اترے وہ مل جل کر ہی رہے، کبھی الگ نہ ہوئے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری لمبی ہو جائے، یعنی گھر سے کافی دنوں سے دور ہے، تو گھر والوں کے پاس رات کے وقت نہ آئے، اور اگر آئے تو اطلاع کر کے آئے، بتا کر آئے۔ ایسا ہوتا ہے نا، گھر والے سو رہے ہیں اور بالکل آپ آدھی رات میں آ رہے ہیں، جبکہ آپ آ سکتے ہیں دن میں، لیکن آدھی رات میں آپ آ رہے ہیں، تو وہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر گھر والوں کے پاس آ رہے ہیں تو بھی آپ کس میں آئے؟ دن کے، ہاں کم سے کم سونے کا ٹائم نہ ہو، یا بتا کر آئیں، اطلاع کر کے آئیں، تاکہ گھر والے گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سفر سے لوٹنے والوں کا استقبال کرنا چاہیے، مانقہ یا مصافحہ کرنا چاہیے، یعنی ہاتھ ملا لو یا پھر گلے ملانا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سفر کی کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو سنت ہیں۔ مسافر گھر والوں کے لیے سب سے پہلے دعائیں کرے۔ اگر کہیں کوئی نکل کے جا رہا ہے تو گھر والوں کی یہ ذمہ داری کہ پہلے وہ دعا دیں، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اللہ کی سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی گئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ کتنی بہترین دعا ہے نا کہ مسافر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ پھر اسی طرح گھر والے مسافر کو دعائیں یہ بھی دیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرے عمل کا اختتام اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت، اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا کرے، تیرے گناہ معاف کرے، اور تو جہاں کہیں بھی ہو تیرے لیے خیر کو آسان کر دے۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، اے اللہ میں اس بات پر تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے۔ یعنی سفر میں کچھ نہیں پتا نا کیا ہو جاتا ہے، تو اتنی بہترین دعائیں سکھائی ہیں ہمارے نبی نے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کیا پڑھنی ہے۔ اسی طرح پاؤں سواری پر رکھتے ہوئے، جیسے آپ نے کار میں پیر رکھا، کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ پھر سواری پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ اور اللہ اکبر بھی کہیں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی پاک ہے تو، بے شک میں تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ سفر میں بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار اگر پڑھی جائے، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو استغفار، اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُرْضَىٰ اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللهم أَنْتَ صَاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَقَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ۔ صحیح مسلم۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ اے اللہ ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے، یعنی جلدی سفر ہو جائے۔ اے اللہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل اور عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں۔ اے اللہ میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل اور عیال میں برے حالات کے ساتھ آپ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی جیسا میں چھوڑ کر گیا ہوں عافیت میں جب میں آؤں تو مجھے ایسے ہی ملے۔ اور کتنی بہترین دعا ہے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور آپ ہمارے ساتھی ہیں، سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور گھر میں آپ خلیفہ ہیں، دھیان رکھیے گا، ہے نا کتنی بہترین دعا۔ تو کچھ ہو سکتا ہے ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں۔ کشتی پر بیٹھنے کے بعد بوٹنگ کرتے ہیں نا، تو
کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اسی طرح سفر میں مانگی جانے والی دعا، سفر میں اور دوران سفر صبح کے وقت، اگر سفر لمبا ہے اور صبح ہو گئی ہے تو سمیع سامعون بحمد اللہ و حسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا و ابدل علینا عائزن باللہ من النار. سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد کو اور ہم پر اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو. اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طرح اگر دوران سفر آپ بلندی پر چڑھ رہے ہیں، اونچائی پر چڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھیں؟ اللہ اکبر. اگر آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور سواری کو ٹھوکر لگے فوراً کیا منہ سے نکلنا چاہیے؟ بسم اللہ. جیسی آپ کو جھٹکا لگتا ہے فوراً تو بسم اللہ. بریک لگ گیا بسم اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی شہر میں داخل ہوتے وقت، جس شہر میں آپ کو جانا ہے اس میں داخل ہوتے وقت، اور پھر یہ دعا تو آپ لکھ کر رکھ لیں. اگر آپ یہاں بھی آ رہے ہیں نا اور گھر سے نکل رہے ہیں تو بھی آپ یہ والی دعا پڑھیں. ربی ادخلنی مدخلا صدقی واخرجنی مخرجا صدقی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پر داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام سے ہی نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار عطا کر دے. یعنی اگر میں جہاں بھی جاؤں سچائی کے ساتھ اور باہر آؤں تو سچائی کے ساتھ. اسی طرح اللہم رب السماوات سبعی وما ازلت ورب الارضین السبعی وما اقلت ورب الریاح وما ازرت ورب الشیاطین وما اضلت انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. اے اللہ اے ساتوں آسمان کے رب اور جن چیزوں پر انہوں نے سایہ کیا ہے، اور ساتوں زمینوں کے رب اور جن چیزوں کو انہوں نے اٹھایا ہے، اور ہواؤں کے رب اور جو کچھ انہوں نے اڑایا ہے، اور شیطانوں کے رب اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، بے شک میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہے تیرے سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی آپ سوچیں اگر کہیں آپ جا رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ اس میں جو شر ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں. تو آپ کسی شہر میں وبا پھیل رہی ہے، بیماری پھیل رہی ہے، دعائیں اذکار کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ. کسی جگہ اترے تو ربی انزلنی منزلم مبارکا وانت خیر المنزلین. اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور آپ سب سے اچھا ٹھکانہ دینے والے ہیں. کسی جگہ ٹھہرے تو بیچ میں کہیں رکنا پڑ جائے، کسی ہوٹل میں کہیں بھی، تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. یعنی جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ. دشمن کا ڈر ہو یا اس کے شر سے بچنے کے لیے آج کل آپ کو پتہ ہے دشمن کا ڈر ہر جگہ رہتا ہے، تو اللہم انا نجعلوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ بے شک ہم تجھے دشمنوں کے نرخوں پر ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. یعنی دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو رکھتے ہیں، آپ ہماری طرف سے دفاع کریں. اسی طرح اللہم اکفینیہم بما شئت. اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ تو چاہے. یہ تو بہت بہترین ہے، اس میں تو ہر جو بھی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھا کریں. صرف دشمن سے ہی نہیں، جو بھی پریشانی ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کافی ہو جا. ٹھیک ہے. اسی طرح مصیبت زدہ کو دیکھ کر آپ جو ہے سفر میں جاتے ہیں، کتنے کتنے لوگ بیمار اور پریشان حال نظر آتے ہیں نا، جن کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرتے ہیں. تو یہ دعا نبی نے سکھائی ہے، یہ پڑھا کریں مصیبت زدہ کو دیکھ کر. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سنن ابو ماجہ. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا، عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے بندوں پر اس نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. کتنے لوگوں پر فضیلت ملی ہوتی ہے نا ہمیں، تو اس پر بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح بازار جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں. وہ زندہ ہے اور وہ موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا. بھلائی اسی کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. کیونکہ بازار جو ہے وہ شیطانوں کا کیا ہے؟ اڈا ہے، اپنے جھنڈے بلند کرتا ہے بازاروں میں. اس سے بچنے کے لیے یہ دعا. پھر اینڈ میں
سفر سے واپس ہوتے ہوئے. سفر میں کر لیا آپ نے, اب سفر سے واپس بھی ہونا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حبنا إلينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب في سفري والخليفة فی الاہل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے, اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ ہم اس سفر میں آپ کی نیکی, تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. اے اللہ ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے. اے اللہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں. اے اللہ میں اس سفر کی تکلیف سے, برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. ہم لوٹنے والے ہیں, توبہ کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, اپنے رب کی طرف ہم جانے پلٹنے والے ہیں اور اپنے رب کی تمام تعریفیں کرتے ہیں. پھر گھر میں انٹری کر دی اب آپ نے. اب گھر میں انٹری کرتی دعا پڑھیں, اوبن اوبن لربنا توبل لا یغادر علینا حوبا. پلٹنے والے ہیں, پلٹنے والے ہیں, ہم اپنے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں, ایسی توبہ جو ہم پر گناہوں کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے. آیت نمبر 16 سورہ زخرف. امیت تخذا یا اس نے بنا لی, مما اس میں سے جو, یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, بناتن بیٹیاں, واسفاکم اور چن لیا تمہیں, بالبنینا بیٹوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا, کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے, فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, جبکہ یہ جھوٹ ہے. وَإِذَا اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے, احدہم ان میں سے ایک کو, بما اس کے ساتھ جو, ضربا اس نے بیان کی, للرحمانی رحمان کے لیے, مثلا مثال, ظلا وہ ہو جاتا ہے, وجہہ اس کا چہرہ, مسودن سیاہ, اور وہ قزیم غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. مطلب جب بھی کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, یعنی جو رحمان کے ساتھ انہوں نے بنا لی, یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لی انہوں نے, اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں دیتا ہے, بیٹیوں کی خوشخبری دیتا ہے, تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں, بہت افسوس میں, غم سے بھرے ہوئے, یعنی کالا چہرہ کہ اب میں کیا کروں, کیونکہ داماد ہونا ان کے یہاں بہت بری بات مانی جاتی تھی, ناپسندیدہ چیز تھی داماد ہونا. اب امن کیا تو اور کیا, جو یونشؤ پالا جاتا ہے, نون شین حمزہ نشو نما سے ہے, نشو ان سے, ٹھیک ہے. تو کیا نشو نما کرنا مطلب پالنا, تو کیا جو پالا جاتا ہے, فی الحلیتی زیور میں, اور وہ فی الخصامی جھگڑے میں, غیرو بغیر, مبین واضح غیر واضح ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ یہاں عورتوں کی دو صفت بتائی گئی ہیں, ایک تو یہ کہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ نازک, نرم نازک ہوتی ہیں, لڑائی کر نہیں سکتی ہیں, ہے نا. اگر مرد اور عورتوں کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا, مرد ہی جیتیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو صفت بتا دی کہ تم ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی بنا رہے ہو جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں, اور وہ لڑ بھی نہیں سکتی, مطلب اپنی بات بھی بیان نہیں کر سکتی. یہاں ان کے شرک اور جو ان کی غلط رسمیں تھیں, اور ان جو لڑکیوں کو اتنا برا سمجھتے تھے, اس کی تردید کی جا رہی ہے. یہ اللہ کا قول نہیں ہے کہ بیٹیوں کو ناپسند کرو, یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ ناپسندیدہ چیز ہیں, بلکہ وہ لڑکیوں کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ تو زیوروں میں پالی جاتی ہیں اور لڑتی بھی نہیں ہے, لڑ بھی نہیں سکتی کسی سے, ایسے ہم اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی بنا رہے ہو, یہ تو جو زیور میں پلتی ہے اور واضح بھی نہیں کر سکتی اپنی بات. وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا, ملائکتا فرشتوں کو, الذی وہ عبادو بندے ہیں, رحمانی رحمان کے, اناسن عورتیں, اشہدو کیا وہ حاضر تھے, خلقہم ان کی پیدائش کے وقت, ستکتبو تو ضرور لکھی جائے گی, شہادتہم ان کی شہادت, ویسألون اور وہ پوچھے جائیں گے, یعنی سوال کیے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بیٹی فرشتوں کو انہوں نے, اللہ تعالیٰ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, کون ہیں فرشتے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ان کو کیا بنا دیا, بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا جب میں بیٹیاں فرشتوں کو بنا رہا تھا تو وہ حاضر تھے,
کیا وہ میرے ساتھ تھے, دیکھ رہے تھے کہ میں فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہا ہوں؟ تو جیسا وہ بول رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے. اور کون لکھ رہا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں, ان کی ایک ایک بات لکھ رہے ہیں. عرب کہتے تھے کہ عورتوں کو تو ہم عورتوں کو وراثت میں بھی حصہ کیوں دیں, یعنی عورتوں کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ کہتے تھے ہم وراثت میں حصہ نہیں دیں گے انہیں, وہ تو زیورات پہنتی ہیں, ہے نا. اور آج بھی یہی کہتے ہیں نا, شادی میں تو اتنا زیور دے دیا, اتنا دہیج دے دیا, ان کو حصہ کیوں دیں. بالکل وہی بات ہماری آج بھی ہو رہی ہے. وہ جو ہے کام, وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکتی اور جنگ میں بھی کام نہیں آ سکتی ہماری, یعنی جنگ بھی نہیں کرتی وہ, اور الٹا بوجھ بنتی ہیں. یہ کام کون کہتے تھے؟ یہ عرب کے لوگ. وہ کہتے تھے کہ نہ تو بیٹی گھوڑے کی سواری کر سکتی ہیں, نہ تلوار اٹھا سکتی ہیں, نہ لڑ سکتی ہیں. دوسرا ان لوگوں کا شوق تھا شعر و شاعری. مشرکین مکہ کا کیا تھا شوق؟ شعر و شاعری. وہ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اسلام آنے کے بعد شعر و شاعری کا رواج عورتوں میں بڑا ہے. اور حضرت عائشہ نے کتنا زیادہ شعر و شاعری کیا کرتی تھی, تو اس سے پہلے عورتوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, کہیں بھی ان کو آگے آنے ہی نہیں دیتے تھے عورتوں کو. اور پھر حضرت عائشہ کی مثال ہمارے سامنے ملتی ہے. حضرت عائشہ کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ بتایا تھا نا میں نے کہ کس قدر ہر چیز میں وہ آگے تھی, اتھا سمندر تھی وہ. احنف بن قیس تابعی ہیں بصری, وہ جنہوں نے بصرہ میں حضرت عائشہ کی تقریریں سنی تھی, وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر, عمر, علی اور اس وقت کے تمام علماء کی تقریریں سنی ہیں, لیکن حضرت عائشہ کے منہ سے جو بات نکلتی تھی ان میں جو خوبی اور بلندی ہوتی تھی وہ کسی اور کے کلام میں نہیں ہوتی تھی. یعنی حضرت عائشہ بولنے میں ایکسپرٹ تھی, حضرت عمر سے بھی, حضرت علی سے بھی, اور حضرت ابو بکر سے بھی بولنے میں. موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح البیان کسی کو نہیں دیکھا, یعنی باتوں کو واضح کرنے والا ان سے زیادہ کوئی نہیں تھا. حضرت عائشہ کی آواز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہت بلند آواز تھی, وہ اکثر لوگوں پر غالب آ جاتی تھی, گویا وہ ایک صاحب جلال خاتون کی آواز ہے, یعنی تمام لوگوں کی آواز پر ان کی آواز غالب آ جاتی تھی. اور شاعری میں بھی بہت آگے تھی. بعض لوگ حضرت عائشہ کو شاعری سنا کر ان کو درست کیا کرتے تھے, یعنی شاعری بھی وہ درست کیا کرتی تھی. لوگ آتے تھے ہماری شاعری ٹھیک کر دو, تو وہ بھی وہ ٹھیک کیا کرتی تھی. اچھا, اور یہ لڑکیوں کی صفت جو ہے نا, زیور میں پالے جانا, زینت میں پالے جانا, سجانا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. اور یہ زینت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے. اس کے بارے میں آتے ہیں بہت پیاری حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگی تھی تو وہ خون سے صاف کر رہے تھے, یعنی حضرت اسامہ کو صاف کر رہے تھے, اور فرماتے جا رہے تھے, یعنی مذاق میں فرماتے جا رہے تھے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اسے اچھے اچھے کپڑے پہناتے, اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے. چوٹ لگی تھی نا جنگ میں, یعنی ہمارے نبی اس طرح بھی مذاق کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ میں جب مقابلہ ہوتا تو حدیث روایت کرنے کا, تو جب ابو ہریرہ بعد میں زیادہ روایت بیان کرتے تو حضرت عائشہ کہتی, ابو ہریرہ تم یہ روایت کہاں سے لے کر آئے ہو, تم نے یہ بات کہاں سے سنی جو میں نے نہیں سنی؟ تو ابو ہریرہ فرمایا کرتے, جناب آپ جو وقت کنگھی اور پٹی میں گزارتی تھی اور زیب اور زینت میں گزارتی تھی, اس کے اختیار کرنے میں گزارتی تھی, اس وقت بھی ہم سیکھا کرتے تھے, اس لیے میری روایت آپ سے زیادہ ہے. تو کیونکہ زینت تھی عورتوں کے لیے تو وہ بھی تو کرتی ہوں گی, ہے نا. اور پھر یہ کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں جذبات, ایموشنل وہ زیادہ ہوتی ہیں, اور جینٹس جو ہوتے ہیں وہ دماغ زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو دونوں میں اپنا الگ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے. وقالو, اور وہ کہتے, لو شاء, اگر چاہتا رحمان, ما عبدناہم, نہیں ہم عبادت کرتے ان کی, ما لہم, نہیں ہے ان کے لیے, بھی ذالک, اس کا, من علم, کوئی علم, انہم, نہیں ہے وہ, مگر, الا, مگر, یخرسون, اندازہ لگاتے, یعنی قیاس رائیاں کرتے, چکنی چپڑی باتیں کرتے. تو وہ کیا کہتے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, ہم کسی اور کی عبادت نہ کرتے اگر اللہ چاہتا. لیکن
ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے, یہ تو بیکار کی باتیں کرتے ہیں, یعنی خیالی باتیں کرتے ہیں, بیکار کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کیوں نہیں چاہے گا کہ سب جو ہیں, اللہ اب یہ سوچے کہ کیوں چاہیں گے اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ جہنم میں جائے, جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں, 70 ماہوں سے زیادہ. تو اللہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی مخلوق جو ہے وہ آگ میں جائے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے سیدھا راستہ یہ ہے, برا راستہ یہ ہے, تمہاری مرضی, جس پر تمہیں چلنا ہے تم اس پر چلو. یا آتیناہم, دی ہم نے انہیں کتاب, من قبلی ہی, اس سے پہلے, فہم, تو وہ اسے مستمسکون, مضبوط پکڑتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی ایسی یہ باتیں کرتے ہیں, تو کیا میں نے انہیں پہلے کوئی کتاب دی ہے جس میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہوں جو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اس بارے میں؟ بلکہ قالو, انہوں نے کہا, بے شک ہم نے, وجدنا, ہم نے پایا, آباءنا, ہمارے باپ داداؤں کو, علی امتین, ایک طریقے پر, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, علی آثارہم, ان کے نقش قدم پر, مہتدون, ہدایت پانے والے ہیں. ہر بات کا ایک ہی جواب ہوتا تھا ان کے پاس, کیا کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے, ہم بھی یہی کام کریں گے. بھلے ہی ان کے باپ دادا جو ہیں وہ غلط راستے پر ہو, لیکن وہ پھر بھی غلط راستے پر ہی چلتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارے پاس پتہ ہے دونوں ایگزامپل ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ایگزامپل ہے اور ان لوگوں کا بھی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کس پہ چلے تھے؟ اپنے باپ دادا کے نقشے پر, ہے نا. جب وہ دعوت دے رہے تھے کہ جو دین میرے دادا کے پاس آیا وہ میرے باپ کے پاس, اور اب میں تمہیں آگے پہنچا رہا ہوں, وہ صحیح دین تھا. ٹھیک ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ہمارے بڑے صحیح راستے پر ہیں تو ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہمارے اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, غلط راستے کی پیروی ہم نہیں کریں گے. جو حکم اللہ تعالیٰ سے ٹکرا رہا ہو اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے. وَقَذَالِكَ, اور اسی طرح, ما ارسلنا, نہیں بھیجا ہم نے, من قبلک, آپ سے پہلے, فی قریۃ, کسی بستی میں, من نذیر, کوئی ڈرانے والا, مگر کہا, مترفوہا, اس کے خوشحال لوگوں نے, اطراف سے بنا مترفوہا, اس کے خوشحال لوگوں نے, انا, بے شک ہم نے, وجدنا, ہم نے پایا, آباءنا, اپنے باپ داداؤں کو, علی امتن, ایک طریقے پر, وَإِنَّا, اور بے شک ہم, علی آثارہم, ان کے نقش قدم پر, مقتدون, پیچھے چلنے والے ہیں. قدم سے مقتدون, پیچھے چلنے والے, یعنی قدم پر قدم. تو اسی طرح کی بات کس نے کری تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح کی باتیں پہلے جو بھی رسول آئے ان سب سے کہی گئیں. اور کس نے کہیں؟ ان کے اپنے لوگوں نے, ان کی اپنی امتوں نے. جو بھی ڈرانے والے آئے ان کے خوشحال لوگوں نے ایسا ہی کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. قالا, اس نے کہا, اولم, اور کیا, اگر, جئتکم, لایا ہوں میں تمہارے پاس, بی اہدا, زیادہ ہدایت والا, بی اہدا, اہدا لگ گیا نا, زیادہ ہدایت والا, مما, اس سے, جو, وجدتم, تم نے پایا, علیہ, اس پر, آباءکم, اپنے باپ داداؤں کو. قالو, انہوں نے کہا, انا, بے شک ہم, بما, اس کا جو, ارسلتم, تم بھیجے گئے ہو, بھی, اس کا, کافرون, انکار کرنے والے ہیں. یعنی انہوں نے کیا کہا تھا, سارے نبیوں نے کیا کہا کہ ہم تمہارے پاس سیدھا راستہ لے کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا راستہ جو ہے وہ تمہیں بتا رہے ہیں. تو سب نے کیا کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہی چلیں گے. تو نبیوں نے کیا کہا, تمام نبیوں نے, کہ کیا اگر ہم زیادہ ہدایت والی بات لائیں پھر بھی تم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلو گے, جبکہ ہماری بات تو سادہ صحیح ہے, زیادہ ہدایت والی ہے. فَانْتَقَمْنَا, تو انتقام لیا ہم نے, منہم, ان سے, فانظر, تو دیکھو کیسا ہوا, عاقبت, انجام, مکذبین, جھٹلانے والوں کا. یعنی جس نے ایسی بات کی اللہ تعالیٰ نے سب سے انتقام لیا. یعنی ساری کی ساری قوم کیا ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا, ابراہیم علیہ السلام نے, لی ابیہ, اپنے باپ سے, وقومہ, اور اپنی قوم سے, اننی, بے شک میں, براؤن, بری ہوں, مما, ان سے, جن کی, تعبدون, تم سب عبادت کرتے ہو. سیدھا سیدھا کہہ دیا, پہلے سمجھا رہے تھے, لوگوں نے نہیں مانا, پھر کیا کہہ دیا, اب میں بری ہوں, یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں, میرے اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ, سوائے, الذی, اس کی, جس نے, فطرنی, پیدا کیا مجھے, فإنہ, تو بے شک وہ, سیہدینی, ضرور ہدایت دے گا مجھے. یعنی صرف میں کس کو مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو, اس کے علاوہ میں ہر چیز سے
بری ہوں. اور پھر وہ ہجرت کے لیے نکل گئے تھے، ہے نا. اب ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے. جب آگ میں پھینک دیا اور پھر اس کے بعد ہجرت کا ان کو حکم آیا تو ان کو پتا بھی نہیں تھا کہاں جانا ہے. تو کیا کہا ان سے؟ پھر انہوں نے کیا کہا؟ مجھے راہ کون دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ. ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ. پہنچائے گا کون مجھے جگہ پر؟ اللہ تعالیٰ. وجعلها، اور اس نے بنا دیا اسے، کلیمتن، ایک بات، باقیتن، باقی رہنے والی، فی عقبہ، اپنے پچھلوں میں. ایڑیوں سے کہتے ہیں نا عقبہ، یعنی پیچھی جگہ پیچھے ہوتی ہے نا وہ، یعنی اپنے پچھلوں میں، یعنی بعد میں جو قومیں آئیں گی، جو امتیں آئیں گی، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات بتا دی، یعنی نصیحت، کہ ان کا واقعہ پڑھو اور نصیحت حاصل کرو تاکہ وہ یرجعون، رجوع کریں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی باتیں پڑھ کے، ان کے واقعے پڑھ کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے آئیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل چھوڑ دیا. بلکہ متعتو، سامان دیا ہم نے انہیں، فائدہ دیا ہم نے، ہاؤلائی انہیں، وآباءہم، اور ان کے باپ داداؤں کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، الحق، حق، ورسول، اور رسول، مبین، واضح کرنے والا. یعنی یہاں پر اہل عرب کو جو نعمت ملی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں انسان؟ جب نعمتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور جہاں تنگی آتی ہے تب اللہ تعالیٰ زیادہ یاد آتے ہیں. تو مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ نعمت کیا تھی؟ ان کے لیے آزمائش تھی. ولما، اور جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، حق، انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّ، اور بے شک ہم بھی ان کا کافرون، انکار کرنے والے. یعنی جب قرآن آیا، سچ آیا، نبی آئے، تو کیا کہہ دیا؟ یہ سب جادو ہے، مصدر ہے سحر. وقالو، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، کسی شخص پر، من القریتین، دو بستیوں میں سے، عظیم، بہت بڑی. یعنی کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے دو بستیوں میں سے، دو بستیاں یہاں پر کیا تھی؟ مکہ اور طائف. وہ اس وقت طائف بڑی تھی، تو انہوں نے کہا ان دونوں میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پر نازل کیوں نہیں کیا گیا یہ قرآن؟ تو بڑے بڑے آدمی سے مراد یہاں پر کیا تھا؟ مکہ کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن مسعود. انہوں نے کہا کہ یہ ان کی قوم کے جانے مانے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا ان پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہی چننا تھا، جبکہ آپ تو بڑے آدمی بھی نہیں ہیں، سردار بھی نہیں ہیں، آپ تو معمولی ہیں، اور آپ کو ہی چننا تھا اللہ تعالیٰ کو. اہم، کیا وہ، یقسمونا، تقسیم کرتے ہیں، یقسمونا پس قسم سے، تقسیم، قسمت بھی اسی سے ہوتی ہے. کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربی کا، آپ کے رب کی، نہانو، ہم، قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معاشیت، معاشیت مطلب زندگی کا سامان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، بعدہم، ان کے بعض کو، فوق بعدن، اوپر بعض کے، درجات، درجوں میں، لیتخذ، تاکہ بنائیں، بعدہم، ان کے بعض، بعدن، بعض کو، سخرین، خدمتگار، سین خا را سے بنائیے. مسخر کرنا بھی اسی سے ہے، اسی روٹ سے ہے یہ، یعنی بعض کو بعض کی خدمت میں لگا دینا. سمجھ میں آیا؟ مسخر بھی کس کو کہتے ہیں؟ کام پر لگا دینا، خدمت میں لگا دینا، تو اسی سے ہے یہ خدمتگار. تو ان کے بعض کو بعض کا خدمتگار، ورحمتو، اور رحمت، ربی کا، آپ کے رب کی، خیرن، بہتر ہے، مما، اس سے، جو، یجمعون، وہ سب جمع کرتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. یعنی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، ہر چیز، رحمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، سامان اللہ تعالیٰ دیتا ہے، زندگی کا سامان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ نبوت ہم میں کیوں نہیں دی گئی، سرداروں میں کیوں نہیں دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تقسیم کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہر شخص محتاج ہوتا ہے یا نہیں؟ بادشاہ بھی محتاج ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ بھی اپنی فوج کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی محتاج ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ جس کو جو دے دے اس پر راضی ہونا چاہیے. کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کبھی دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگر مل گیا تو اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر یہ سوچے کہ میرے اللہ نے مجھے، اگر احساس کمتری ہے تو یہ سوچے میرے اللہ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو ایسی ہی پسند ہوں، ہے نا. اللہ نے بنایا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند ہوں، تو کسی اور کو پسند نہ ہو یا نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو تو پسند ہوں نا میں. اس طرح کی باتیں سوچا کریں، پازیٹیو سوچا کریں ہمیشہ، کیونکہ مومن ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے ہی تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو ایمان کس کو ملتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اگر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اگر محبت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور محبت کیسے؟ کام کر کے اللہ کا. ولولا، اور اگر نہیں ہوتا، ان یہ کہ یکونا وہ ہو جائیں گے، الناسو لوگ، امتوں واحدتن ایک ہی امت، لجعلنا تو ضرور بنا دیتے ہم، لمن ان کے لیے جو یکفرو کفر کرتے ہیں، بالرحمانی رحمان کا، لی بیوتہم ان کے گھروں کی، سقوفن چھتے، من فضتن چاندی سے، ومعارجا اور سیڑھیاں، علیہا جن پر، یظہرون وہ چڑھتے ہیں، ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے، بیوتہم گھروں کے، ابوابن دروازے، وسرورن اور تخت، علیہا جن پر، یتکئون وہ تکیہ لگاتے ہیں، وزخرفن اور سونے کے بھی، زخرف سونے کے بھی، وَإِن اور نہیں ہے، کلو یہ سب کچھ، ذالک یہ، مگر متاع الحیات الدنیا سامان زندگی کا دنیا کی، والآخرت اور آخرت، عند ربہم رب کا آپ کے رب کے نزدیک، للمتقین متقیوں کے لیے ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ وہ نہ ہوتا امت کے بگڑ جانے کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی امت سب کو بنا دیتا، مسلمانوں کو بھی بگڑنے کا ڈر نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے سونے چاندی کے گھر بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتے. اب سونے کے ساتھ چاندی کا ذکر کیوں ہے؟ خوبصورتی کے لیے، ویرائٹی کے لیے. سب کچھ سفید سفید ہو تب بھی اچھا نہیں لگے گا، اور سب کچھ پیلا پیلا ہو تب بھی اچھا نہیں لگے گا. ویرائٹی لانے کے لیے، خوبصورتی اور اچھا کمبینیشن بنے، اس لیے سونے اور چاندی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یعنی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کو بہت دیتا. اور پھر یہ یاد رکھو کہ دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ حقیر ہے، تھوڑی سی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کی اللہ کے یہاں اتنی حیثیت ہوتی جتنی ایک مچھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے بھی نہ دیتے. یعنی اللہ کی نظروں میں دنیا جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور ہم دنیا کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں. اللہ کی نظروں میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اسی کو پانے میں لگے رہتے ہیں. آخرت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اگر کسی کچھ بھی اہمیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ پینے دیتے. ومن اور جو یاشو اندھا بن جائے، یاشو اندھے پن کے لیے آتا ہے، اس کا روٹ ہے عین شین واو، یاشو. عشاء کا وقت بھی اسی سے آتا ہے، اشیون ہے نا، عین شین واو، عشاء. یاشو اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کا واضح نظر نہ آنا، اور کبھی یہ لفظ اندھیرے کے وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رات کو نظر نہ آنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں جان بوجھ کر کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، آنکھیں بند کر لینا ہے. اور جو کوئی اندھا بن جائے، ان ذکری ذکر سے رحمان کے، نقید ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، شیطانن ایک شیطان، تو وہ اس کا قرین ساتھی ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا جائے، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کیا لگا دیتے ہیں؟ اور اگر شیطان کسی کے پیچھے لگ جائے
بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور کتنے وسوسے اور نظام سارا خراب اور ٹینشن اور اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض اتنے بڑھ جاتے ہیں, کتنا کچھ ہو جاتا ہے اگر شیطان ساتھی بن جائے تو انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو وہ جگہ بناتا ہے اور پھر قبضہ کر لیتا ہے, پھر اتنا زیادہ قبضہ کر لیتا ہے کہ انسان کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, دروازے ہر جگہ کے وہ بند کر دیتا ہے, پھر انسان کو صرف دنیا ہی نظر آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو, اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی سے پیچھا کر رہے ہیں. مطلب ذکر اس طرح کرو اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارا دشمن نہایت تیزی سے تمہارا پیچھا کر رہا ہے, تم کیا کرو گے؟ بھاگو گے نا. اگر دشمن پیچھا کر رہا ہے تو بھاگو گے, رکو گے؟ جب تک امن میں نہیں آ جاؤ گے رکو گے نہیں, بھاگتے رہو گے. اس طرح ذکر نہیں چھوڑو, شیطان سے بھاگو. کس کے ذریعے؟ ذکر کے ذریعے. وَإِنَّهُمْ اس کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں, اور اگر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اس سے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے, یعنی جس چیز سے ہم پریشان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کر دیتے ہیں, اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے اور اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں. اور اگر وہ شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی, غم اور تکلیفوں کو اس پر راد دیتا ہے اور اس کے نفس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے, اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت نکل جاتی ہے اور پھر کس کی محبت آ جاتی ہے؟ مخلوق کی محبت. اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے, اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے. تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور اور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں. تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے, پھر اس کی پسلیوں سے وہ ہوا دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دی جاتی ہے. یعنی ہر حال میں وہ مشقت ہی مشقت میں رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں صبح اور شام کس میں کرنی ہے؟ اللہ کے ذکر میں کرنی ہے, اور اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کی خاطر کہ میرا کیا ہوگا, آخرت کی خاطر کر دیں. پھر دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی آپ کی حل کر دیں گے, اپنے آپ ہی دور کر دیں گے مصیبتیں. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لا يَسُدُّونَهُمْ ضرور وہ روکتے ہیں انہیں, سدا یسدو ضرور روکتے ہیں انہیں, ان سبیلی راستے سے, وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں, انہم کہ بے شک وہ مہتدون ہدایت پانے والے ہیں. کون روکتے ہیں راستے سے؟ قرین, شیطان جس کا قرین ہو جائے, ساتھی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیطان مسلط کر دیتا ہے, اور وہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے, اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ہدایت والا ہوں. یہی ہوتا ہے نا, برے کام کر کے کیا سوچتا ہے؟ سب سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں میں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءنا وہ آئے ہمارے پاس, قالا وہ کہے گا, یا لیتا اے کاش, بینی میرے درمیان, و بینکا اور تمہارے درمیان, بعودا دوری ہوتی, المشرکینی دو مشرکوں کی, فبئسا تو کتنا برا ہے وہ, القرین ساتھی. کون کہے گا؟ یہ انسان کہے گا کہ کاش میں تم سے ملا ہی نہ ہوتا, کاش میں نے تمہیں دنیا میں دیکھا ہی نہ ہوتا, ہے نا. تو جو اچھے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر وہ شکر ادا کرتا ہے, اور برے ساتھی ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ دو مشرقوں کے درمیان دوری ہوتی ہے, یعنی ایک نارتھ میں ہوتا تو ایک ساؤتھ میں ہوتا, یعنی تو میرے پاس بھی نہ بھٹکا ہوتا تو آج میں نجات پا جاتا. افسوس کریں گے کہ میں نے تجھے دوست کیوں بنایا, اس لیے ابھی سمجھ جائیں, ابھی اچھے دوست بنائیں. ولن اور ہرگز بھی نہیں, ینفعکم نفع دے گا تمہیں, الیوم آج, جب ظلم کر چکے تم, انکم بے شک تم, فی العذابی عذاب میں, مشترکون مشترک ہو یعنی شریک ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے کہیں گے, کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے نا تو مجھے ملا نہ ہوتا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ آج تم کسی نے کسی کو فائدہ نہیں دیا, اب تم سب عذاب میں بھی مشترک ہو, ایک ساتھ ہو. جس طرح تم دنیا میں ساتھ ساتھ برائیاں کرتے تھے, اب عذاب کو بھی ساتھ ساتھ جھیلو. افا انتا تو کیا آپ تسمعون سنائیں گے, سما بہروں کو, یا تہدی آپ ہدایت دیں گے, العمیہ اندھوں کو, ومن اور جو کوئی ہو, فی ضلال گمراہی میں, مبین کھلی ہوئی,
یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے اپنی جان کو نہ گنوائیں، ان کے پیچھے آپ پریشان مت ہو، کیونکہ آپ اندھوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ اندھا اور بہرا کون ہے؟ جو ہدایت سے دور ہیں، یعنی جن کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ اندھے اور بہرے ہیں۔ اب فَإِمَّا پھر اگر نَذْهَبَنَّا ہم لے جائیں بِكَ آپ کو، فَإِنَّا تو بے شک ہم مِنْهُمْ ان سے منتقمون انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی یہ نبی سے کہہ رہے ہیں اگر میں آپ کو ہٹا دوں ان لوگوں سے، یعنی دور لے جاؤں، تو پھر میں ان پر عذاب لے آؤں گا، یعنی ان سے میں پھر انتقام لوں گا۔ او یا نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو، الذی وہ جس کا وعدناہم وعدہ کیا تھا ہم نے ان سے، فَإِنَّا تو بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو میں ان پر عذاب بھی لا سکتا ہوں، یعنی وعدہ کس کا کیا تھا؟ عذاب کا، تو میں عذاب پر لانے پر قدرت رکھتا ہوں۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ عذاب ہی تو آ رہا ہے، عذاب ہی آ رہا ہے نا، کتنا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں عذاب بھی دکھا سکتا ہوں اور میں قدرت بھی رکھ سکتا ہوں، کوئی نہیں ہے جو اس کو پکڑ سکے، کوئی نہیں ہے جو کنٹرول کر سکے۔ دنیا پریشان ہے آج، بڑی سے بڑی ڈیولپڈ کنٹریز بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہیں۔ چلیے آگے۔ فَاسْتَمْسِكْ تو مضبوطی سے تھام لیجئے، فَاسْتَمْسِكْ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں مضبوطی سے تھام لو، الذی اسے جو اوہیا وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، بے شک آپ علی صراط المستقیم سیدھے راستے پر ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کو۔ یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، یہی ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ پھر قرآن کو چھوڑ کر تو کوئی حل ہے ہی نہیں، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر چیز قرآن کے اندر دے دی گئی، تو اس کو مضبوطی سے تھامو۔ بے شک وہ لذکر ضرور ہی ایک نصیحت ہے، لکا آپ کے لیے، ولی قومک اور آپ کی قوم کے لیے۔ آگے نا یہاں پر کیا؟ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ وسوف اور جلد ہی تسألون تم سوال کیے جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی وسوف تسألون قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے ملنے کے بعد اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور نصیحت کے ایک معنی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی نصیحت کرنا، دوسروں کو بھی بتانا، یعنی آپ کی قوم کی پوری یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی یہ بتایا جائے، قرآن کے بارے میں بتایا جائے۔ تو قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، باقی اور کسی ڈگری، کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے، لیکن قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ اور پھر قرآن یہ یا تو جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے اور یا پھر جنت میں لے جا سکتا ہے۔ جہنم میں کیسے لے جائے گا؟ اگر اس کا حق ادا نہ کیا ہوگا، دامن پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے حق دلواؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ نیکیاں لے لو۔ قرآن پھر کتنی نیکی لے گا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور کتنے لوگ قطار میں کھڑے ہوں گے نیکی لینے کے بعد۔ اگر قرآن بھی لے لے گا تو کتنے لوگ اور قطار میں ہوں گے جن کو نیکیاں بانٹنی پڑیں گی۔ تو اس سے کیا ہے کہ سدھر جائیں، ابھی سے قرآن کو پکڑ لیں، کچھ بھی ہو جائے قرآن کو نہ چھوڑیں، دنیا ہل جائے لیکن ہم قرآن کو نہ چھوڑیں۔ اور پھر علامہ اقبال کا شعر سنا ہے، قرآن اس کے بارے میں آتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہو گئے تاریک قرآن ہو کر۔ مطلب قرآن کو چھوڑ، وہ قرآن کو لے کر معزز تھے، یعنی صحابہ کرام طبع تابعین بعد تک بھی قرآن پکڑ کے بڑھتے جا رہے تھے آگے، اور تم قرآن چھوڑ کے خوار ہو گئے۔ پہلے لوگوں کو عزت ملی اور ہمیں ذلت مل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کے دل میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے عمل میں قرآن آ جائے، اس کی نگاہ میں، اس کی سوچ میں، اس کے معاملات میں، اس کی زندگی میں، اس کی موت میں، اس کی قبر میں اور آخرت میں قرآن آ جائے۔ اور قرآن سے بڑھ کر سب سے اچھا دوست اور بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ جو میں نے ابھی نام لیے نا، سب جگہ قرآن آنا چاہیے ہمارے۔ وَاسْأَلْ اور پوچھ لو، من اس سے جسے ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا کیا بنائے ہم نے، من دون الرحمانی رحمان کے علاوہ، آلہتن معبود، یعبدون جن کی عبادت کی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگوں سے بھی پوچھ لو
یا جو آپ سے پہلے رسول تھے ان سے بھی پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود اللہ نے بنائے جن کی عبادت کی جائے گی. یعنی ایک طرح سے مشرکین مکہ سے یہ سوال تھا کہ پہلے رسولوں کو بھی کوئی ایسا رسول نہیں آیا ان کے پاس جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں. اور پھر تورات میں کیا آتا ہے؟ تورات میں آتا ہے تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اسی طرح باب استثناء میں آتا ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور اسی طرح کہا آتا ہے بائبل میں اے اسرائیل سن خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنے ساری طاقت سے محبت رکھ. یعنی صرف ایک اللہ سے محبت رکھ، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ رکھ. پچھلی ساری کتابوں میں یہی تعلیم موجود ہے. جو بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں کسی پیغمبر نے شرک کی بات نہیں کی. ولاقت اور در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیتنا اپنی ہماری نشانیوں کے ساتھ الا فرعون کی طرف و ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فقالا تو اس نے کہا انی بے شک میں رسول ہوں رب العالمین رب کا جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ تورات کچھ لوگ تورات کو مانتے تھے نا، یہودی وغیرہ تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے. لیکن تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ قریش نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو مکہ اور طائف کے کسی ایسے شخص کو کیوں نہیں بھیجا جس کے پاس بہت سارا مال ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا. فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت دی. موسیٰ علیہ السلام کے حالات ان سے زیادہ خراب تھے، بلکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. رسول اللہ کے ساتھ تو پھر بھی وہ سردار قبیلے میں سے تھے، لیکن حضرت موسیٰ غلام تھے، بنی اسرائیل کے غلام تھے، اور جانا کس کے پاس تھا؟ بادشاہ کے پاس دعوت دے کر. تو اس لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس بھی آیتنا ہماری نشانیاں اذا ہم تب وہ منہا اس سے یضحکون ہنستے ہیں. یعنی جب ان کے پاس نشانیاں آ گئیں تو کیا کرنے لگے؟ ہنسنے لگے. وما اور نہیں نریہم ہم دکھاتے انہیں من آیتن کوئی نشانی مگر وہ اخبرو زیادہ بڑی ہوتی تھی من اختہا اپنی بہن سے. بہن مطلب اپنی جیسی سے. اپنی جیسی کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بہن. اپنی بہن سے واخذناہم اور پکڑ لیا ہم نے انہیں بھی عذاب کے ساتھ لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئے. یعنی اپنی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی پہلے والی نشانیاں. یعنی ایک کے بعد ایک عذاب آیا نا، طوفان کا عذاب آیا، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا ان کے اوپر، پھر خون کا عذاب آیا. تو جب بھی کوئی نشانی آتی تھی وہ اپنی بہن سے یعنی پہلے سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سمجھ نہیں پائے، پھر بھی ہنسی مذاق میں باتوں کو اڑا دیا کرتے تھے، جیسے آج بھی ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو یہ ساری یہ جو پرابلمس آ رہی نا، پریشانی ایک دم دور ہو جائیں گی. لیکن ہم بس ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں، اللہ تعالیٰ ہماری طرف پلٹیں گے. وقالو اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحرو اے جادوگر ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، اس وجہ سے جو عہدہ اس نے عہد کیا عندکا تیرے پاس، اننا بے شک ہم لا مہتدون ہدایت پالیں گے. دیکھو تو ذرا کتنی ہٹ دھرمی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ان کے پاس عذاب آتا تھا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر، اگر ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹ گیا نا ہم ضرور ایمان لے کر آ جائیں گے. یعنی اتنے ڈھیٹ قوم تھی کہ ہم ضرور مان لیں گے، ہم ضرور ایمان لے کر آ جائیں گے، ایک بار ہٹا دو بس. فلما پھر جب کشفنا ہم ہٹا دیتے تھے انہم ان سے عذاب کو، تب وہ ینکسون عہد توڑ دیتے تھے. لگ نہیں رہا پڑے کہ ان کے حالات کتنی ڈھیٹ قوم تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا لیکن کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھی. کچھ لوگ آج بھی ایسے ہوتے نا، کتنا بھی سمجھا لو قرآن کے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہے، خود اپنے مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے قرآن ہونے کے باوجود.
ونادا اور پکارا فرعون نے فی قومی ہی اپنی قوم میں قالا کہا یا قومی اے میری قوم. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. الیسا کیا نہیں ہے میرے لیے ملک بادشاہت مصر کی وہذہ اور یہ انہارو نہریں تجری بہتی ہیں من تحتی میرے نیچے سے افلا تو کیا نہیں تبصرون تم دیکھتے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام پر, تو وہ بالکل ٹاپ پر چڑھ کے اپنے خطاب کر کے اپنی قوم سے کیا کہتا, دیکھتے نہیں ہو میرے پاس کتنا مال ہے, دیکھتے نہیں ہو نہریں بہتی ہیں میرے نیچے سے, کیا تمہیں یہ سب دکھائی نہیں دے رہا, کیا میرے پاس نہیں ہے بادشاہت, ہر چیز ہے میرے پاس, تمام بادشاہت میرے پاس ہے, نوکر چاکر محل محلات ہر چیز ہے میرے پاس. بلکہ یا انا میں خیرون بہتر ہوں, کا مطلب یا میں بہتر ہوں من ہاذا اس سے الذی وہ جو ہوا وہ مہین حقیر ہے, ولا اور نہیں یکادو قریب کہ وہ یبین واضح کر سکے بات کو. مطلب موسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں یا میں بہتر ہوں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا وہ تو اتنے حقیر ہیں وہ تو اپنی بات واضح بھی نہیں سنا سکتے, کیونکہ لکن تھا نا ان کے حقلاتے تھے, تھوڑا سا لکنت تھی تھوڑی سی زبان میں, تو اسی کا فائدہ اٹھایا کس نے, فرعون نے, کہ دیکھو وہ تو اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتا ڈھنگ سے, اور میں دیکھو بادشاہ ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے. فلولا تو کیوں نہیں القیا ڈالے گئے علیہ اس پر اسورتن کنگن من ذہبن سونے کے, یا جاء آئے معاہ اس کے ساتھ ملائکتو فرشتے مقترنین جمع ہو کر, مقترنین قریب ہو کر, قاف را نون سے ہے یہ, قریب ہو کر یا جمع ہو کر, مطلب کہ اگر وہ نبی ہیں, اگر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے, مطلب کنگن سے مراد یہ کہ ساری چیزیں سونے کی کیوں نہیں ہیں, اور پھر فرشتے کیوں نہیں آتے ان کے پاس, ہمیں تو نظر نہیں آتے فرشتے. یہ کون کہہ رہا ہے یہ سب باتیں؟ فرعون. کس سے؟ اپنی قوم سے. فاستخفا تو اس نے ہلکا کر دیا, خفا خف سے خافافا تو اس نے ہلکا کر دیا قومہ اپنی قوم کو, فاطاعوہ تو انہوں نے اطاعت کی اس کی, کس نے؟ تو انہوں نے اطاعت کی اس کی, بے شک وہ کانو تھے وہ قوم فاسقین فاسق, یعنی ان کا بوجھ ہلکا کر دیا. مطلب ہلکا کر دیا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچ رہے تھے نا, تو ایک دم سے ان کو ہلکا کر دیا, اب سارا دھیان کس کی طرف موڑ لیا, اپنی طرف موڑ لیا. فلما پھر جب آسفونا انہوں نے غصہ دلایا ہمیں, الف سین فا افسوس غصہ, سلفا نہیں یہ یہاں پر ہے افسوس یا غصہ. تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں, انتقمنا انتقام لیا ہم نے, منہم ان سے, فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے انہیں, اجمعین سب کو, یعنی سب نے غصہ دلایا تھا نا اللہ تعالیٰ کو, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم تو بنا دیا ہم نے انہیں سلفن گئے گزرے, سالف کی جمع, سین لام فا سلفا جو گزر چکا, آیا تھا نا پہلے جو گزر چکے, سلا کا گزرے ہوئے لوگ, یہاں پر سلفن ہے یعنی گئے گزرے ہوئے. وہ مثلاً اور ایک مثال للآخرین بعد والوں کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں گئے گزرے بنا دیا اور ہمارے لیے مثال چھوڑ دی. ولما اور جب دریبا بیان کیا گیا ابنو مریم کے بیٹے کو, مثلاً بطور مثال, اذا تب قوم کا آپ کی قوم, منہوں اس سے, یسدون چیخنے چلانے لگے, یسدون دیکھیے سدا یسدو کے معنی ہوتے ہیں روکنا یا رکنا, سدا یسدو اگر پیش کے ساتھ آ جائے تب, لیکن اگر آ جائے سدا یسدو سواد کے نیچے زیر کے ساتھ, سدا یسدو, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بیزار ہو کر چیخنا یا کسی بات سے خوش ہو کر زور زور سے چیخنا. تو یہاں پر یہ کس کی طرف ہے, سدا یسدو چلانے لگے. یہاں کا اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, اے قریش کے لوگوں, اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو یا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی بھی خیر نہیں. کیا کہا نبی نے, اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں بھلائی نہیں ہے, خیر نہیں ہے.
اس سے آپ کا اشارہ معبودوں کی طرف تھا، بتوں کی طرف جو انہوں نے بنا رکھے تھے. لیکن آپ کے مخالفین نے فوراً یہ کہا کہ نصارہ بھی، کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی اتنا دماغ دیکھو ان کا کتنا چلتا تھا کہ نصارہ میں بھی کوئی خیر نہیں ہے. تو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور نبی ہیں. انہوں نے عملی طور پر ریئیکشن کیا تو وہ درست نہیں تھا. یعنی انہوں نے زور زور سے چلانے لگے، چیخنے لگے اور ایک دم کیا کہنے لگے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ تمام معبود جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر نبی نے کیا کہا کہ انہوں نے خود نہیں کہا کہ میری عبادت کی جائے، بلکہ انہوں نے تو اس سے روکا. اور وہ تو نبی تھے اور رسول تھے، وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. اور جب بیان کیا گیا مریم کے بیٹے کو مثال کے طور پر، تب آپ کی قوم اس سے یسدون، چیخنے چلانے لگی. وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا آلہتنا، ہمارے معبود، خیرون، بہتر ہیں، یا وہ ماں جو دربہ، انہوں نے بیان کیا اس کو، لکا، آپ کے لیے، اللہ، مگر جدلن، جھگڑنے کو، بلکہ وہ قوم ہے خصیمون، جھگڑالو. کیسی قوم تھی وہ؟ جھگڑالو قوم، مطلب ماننے کو تیار نہیں. تو مثال بیان کس نے کی؟ آپ سے نے. اور جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص، اس کا نام عبداللہ تھا، تو اس نے اعراض کیا تھا کہ، اور یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ بھی معبود ہوئے، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو یہ سمجھا رہے تھے کہ دین کے معاملے میں تم بحثیں چھوڑ دو، تو بلکہ وہ تو اچھی باتیں بتا رہے تھے، لیکن وہ آپس میں کیا کرنے لگے؟ جھگڑنے لگے. ان ہوا، نہیں ہے وہ مگر عبدن، ایک بندہ، انعمنا، انعام کیا ہم نے اس پر. اس لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو ہمارا ایک بندہ تھا، ہم نے اس پر انعام کیا، وجعلناہ، اور بنا دیا ہم نے اسے، مثلا، ایک مثال، بنی اسرائیل کے لیے. ولو، اور اگر نشاؤ، ہم چاہتے، لجعلنا، تو ضرور بنا دیتے ہم، منکم، تمہاری جگہ، یا تم میں سے، ملائکتن، فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفونی، وہ جانشینی کرتے. خلف سے بنا ہے نا، خلیفہ، جانشینی کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہاری جگہ انسان نہ ہو کر فرشتے ہوتے، تو اگر میں تم میں کوئی نبی بھیجتا تو کس کو بھیجتا؟ فرشتے کو ہی نبی بنا کر بھیجتا. لیکن تم انسان ہو، اس لیے میں تم میں انسان ہی نبی بنا کر بھیج رہا ہوں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَعِلْمٌ، ضرور ہی ایک علامت ہے، علم ہے، لِلسَّاعَةِ، قیامت کی. فَلَا، تو نہیں، تَمْتَرُنَّا، تم ہرگز بھی شک کرنا اس میں، وَاتَّبِعُونِی، اور پیروی کرو میری، یہ ہے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا؟ رسول اللہ کا. اور یہاں یہ کیوں بات کہی کہ ضرور وہ ایک علم ہے؟ علم مطلب علامت ہے قیامت کی. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے نا یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے نا، نشانی. آئیں گے نا دوبارہ، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ اسلام کا بول بالا کریں گے. اور کس کی شریعت پر ہوں گے؟ رسول اللہ کی شریعت پر ہوں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تم اس کے بارے میں شک مت کرو، اور یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو مانو. ولا، اور نہیں، یسودنکم، ہرگز بھی روکے تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ مکہ والوں کو توحید کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں سکھایا جا رہا تھا، اور وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر بھی ذکر کیا. ولما، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، قالا، اس نے کہا، قد، در حقیقت، جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمتی، حکمت، ولی ابینا، تاکہ وہ میں واضح کر دوں، ابینا، تاکہ میں واضح کر دوں، بیان کر دوں، یعنی کھول کر بتا دوں تمہارے لیے، بعض وہ چیز، تختلفونا، تم اختلاف کرتے ہو، فیہی، اس میں، واتقو، اور ڈرو اللہ سے، واتیونی، اور اطاعت کرو میری. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیا بولا تھا انہوں نے، کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں. اور حکمت کیا لائے تھے؟ کون سی کتاب آئی تھی؟ انجیل.
پہلے تورات تھی، بعد میں ان کو کیا دے دی گئی؟ انجیل. اور تاکہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارا اختلاف ختم ہو جائے، تاکہ اس میں دیکھ کر تم اپنے پرابلم سارٹ آؤٹ کر دو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. بے شک اللہ ہوا وہ رب بھی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ تو عبادت کرو اس کی، یہ ہے سیدھا راستہ. فَاخْتَلَفَ تو اختلاف کیا، احزاب گروہوں نے، من بینہم آپس میں، فویل تو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، من عذابی عذاب سے، یومن علیم دردناک دن کے. کون سے گروہ؟ ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا، جو دو گروہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، عیسیٰ ابن مریم کی بات نہیں مانی، اور اب رسول اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے مگر ساعتا قیامت کا، ان یہ کہ تاتیہم وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتن اچانک، اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے ہو. یعنی کیا؟ کیونکہ وہ بار بار پوچھ رہے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے گی اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں پتا کب آئے گی لیکن اچانک آ جائے گی، پلک جھپکتے ہی آ جائے گی. الاخلاء تمام دلی دوست، اخلاء خلیل کی جمع، خالام لام خلیل کی جمع. تو تمام دلی دوست اس دن بعدہم ان کے بعض، لبازن بعض کے، عدوً دشمن ہوں گے، سوائے متقین متقی لوگوں کے. کیا سمجھ آیا اس سے؟ متقی لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس دن دوست نہیں ہوگا. ساری دوستیاں کیا ہو جائیں گی؟ دشمنی میں بدل جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے. اور پھر دوستی کی بنیاد اگر تقوی پر ہوتی ہے تو وہ دوستی قیامت کے دن بھی ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دوستی کیسی ہونی چاہیے؟ دین کے خاطر دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ دین کے خاطر دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، سارے کرائیٹیریا بدل جاتے ہیں، مخالفتیں نہیں ہوتی، جھوٹی باتیں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی نہیں ہوتی، دنیاوی معاملوں میں کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، شکوے شکایت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور پھر دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. ٹھیک ہے، تو ہمارا کرائیٹیریا ہمیں مل گیا کہ دین کے خاطر دوستی ہے، تو وہ یہ ہے. اگر یہ سب باتیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو دے، پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو نہ دے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، یعنی کمپلیٹ ہو گیا اس کا ایمان. اچھا، ایک پیاری حدیث بھی آتی ہے اس کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے کہ کہاں ہیں جو میرے خاطر محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ایمان کی کون سی کڑی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں. فرمایا اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اس کے خاطر دوستی کرنا اور اسی کے خاطر دشمنی کرنا. یہ کیا ہے؟ ایمان کی مضبوط کڑی ہے، یعنی کڑا بتایا ہے اس کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں نہ تو وہ نبی ہیں اور نہ ہی وہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کی، حالانکہ ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ تھی، کوئی مالی لین دین نہیں تھا. قسم اللہ کی ان کے چہرے سراپا نور ہیں اور بے شک وہ نور کے کنارے کھڑے ہیں. جب لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی خوب سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ ڈر ستائے گا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پھر ان کو ملے گا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہیں
ان پر زبرجد کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے جگمگاتے ہیں جیسے ستارہ جگمگاتا ہے، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے گھر ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ رہنے کے لیے کس کو ملیں گے؟ فرمایا ان کو جو اللہ کے لیے باہم محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ یا عبادو، اے میرے بندو، نہیں خوف ہوگا تم پر الیوم آج، اور نہ ہی تم تحزنون غمگین ہوں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کے دوستوں کی۔ الذین، وہ جو آمنو ایمان لائے، بی آیاتنا ہماری آیتوں پر، اور وہ تھے مسلمین فرما بردار، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الجنتا، جنت میں، تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تم خوش کیے جاؤ گے، یعنی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ تو خوش کیے جاؤ گے۔ یطافو، پھرایا جائے گا، یعنی گردش کرایا جائے گا، پھرایا جائے گا مطلب گھمایا جائے گا، علیہم ان پر، بی صحافن، صحاف، سواد ہا فا اس کا روٹ ہے، صحیفہ کی جمع، بڑے بڑے پیالے، اور تشتری، تشتری کسے کہتے ہیں؟ سوسر، من ذہبن، سونے کے، و اکواب، اکواب کس کی جمع ہے؟ کوب کی جمع ہے، یعنی چھوٹے پیالے، وفیہا، اور اس میں وہ ہوگا جو تشتہی، وہ خواہش کریں گے، تشتہی وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے، انفسو دل، و تلذو، اور لذتیں پائیں گی، تلذو لذتیں پائیں گی ان کی آنکھیں، آیونو نگاہیں، اور تم اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی ٹرے میں، بڑے بڑے ٹرے میں پیالے ہوں گے، سوسرز کے ساتھ ہوں گے، سونے کے ہوں گے، اور لگاتار گھمائے جا رہے ہوں گے، جیسے ویٹر ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے نا سرو کرنے کے لیے، آ جاؤ، مطلب، اور اس کے اندر وہ ہوگا جو ہمارا دل کرے گا، یعنی اپنی مرضی سے سرو نہیں کریں گے، جو ہمارا دل کرے گا وہ سرو کریں گے، تو کتنا اچھا لگے گا نا، ہر وقت یہی ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ہوگا یہ کام۔ اصل میں سب سے بڑا جو پیالہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جفنا، اس کو کہتے ہیں جفنا، ہاں، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کسعہ، پھر اس کے بعد ہوتا ہے صحیفہ، تیسرے نمبر پہ، یعنی اس سے بڑے بھی اور ہوتے ہیں، وہ بھی ملیں گے، پھر ہوتا ہے مکیلا، وَتِلْكَ، اور یہ ہے جنت، وہ جو اورثتموہا، وارث بنائے گئے تم اس کے، بما، اس وجہ سے جو تھے تم عمل کرتے، وارث کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ان کی جنت ہے تو اس لیے وراثت میں ہم کو ملے گی وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، یعنی ایندھن جو ہوگا وہ عود کا ہوگا، اور مشروب اور برتن خود پاس چلے آئیں گے۔ پھر ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی صرف خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا، وہ پیے گا برتن، پھر خود بخود اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، اٹھ کر واپس رکھنا بھی نہیں پڑے گا، ریموٹ کو بھی کنٹرول نہیں کرنا پڑے گا کہ کون سا بٹن دباؤں، تو وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، سب کچھ آٹو ہوگا، آٹومیٹک۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، پھل ہوں گے، کثیرۃ، بہت سے، منہا، اس میں سے، تاکلون، تم سب کھاؤ گے، یعنی طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ انا، بے شک، مجرم، فی عذابی، عذاب میں، جہنم کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر جنت کے ساتھ کس کا ذکر آ جاتا ہے؟ جہنم کا، اور وہ کتنی سخت ہے، جنت آتی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اندر تک، اور جہنم آتی اتنا سا چہرہ ہو جاتا ہے مایوسی سے۔ لا یفترو، نہ کم کیا جائے گا، فا تا را سے بنائے، فطور بھی اسی سے ہے، کسی چیز کی طاقت یا رفتار میں کمی ہونا، جیسے طاقت کے بعد کمزوری آتی ہے، تیز رفتار کے بعد سست رفتار ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں، اسی سے لفظ فطور، یعنی عقل میں بھی فطور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل کا کم ہو جانا، ٹھہر جانا، ٹھیک ہے، تو نہیں کم کیا جائے گا، انہم ان سے، وہم اور وہ، فیہا اس میں، مبلسون مایوس ہوں گے، کہاں پر؟ جہنم، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے، مطلب کہ عذاب دور تو دور کی بات، وہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اتنی شدت ہوگی عذاب میں کہ کیا کہیں گے مالک سے،
پہلے بھی گزر چکا ہے نا, اے مالک رب سے دعا کرو کم سے کم ایک دن کے لیے ہلکا کر دیں عذاب کو, لیکن وہ بھی نہیں کیا جائے گا. وما اور نہیں ظلمناہم ہم نے ظلم کیا ان پر, ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ ظالمین, وہی ظالم, یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا, وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. نادو اور وہ پکاریں گے, یا مالکو اے مالک, کون ہے مالک؟ دربان, دروگا جہنم کا. لی یقضی چاہیے کہ فیصلہ کر دے, علینا ہم پر, رب کا تیرا رب. قالا وہ کہے گا, انکم بے شک تم ماکثون یہی رہنے والے ہو. مکسا رہنا ہے نا, ماکثون کیا ہے, یہ رہنے والے فائل ہے, فائل جمع. وہ کیا کہے گا کہ کچھ بھی نہیں کم ہوگا, تم یہیں پر رہو گے اور ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. لقد در حقیقت جئناکم لائے تم ہمارے پاس, بالحق کی لائے ہم تمہارے پاس حق, ولیکن اور لیکن اکثر تمہارے حق کو کارہون ناپسند کرنے والے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ, کہ میں تمہارے پاس حق لایا, سچ لایا, لیکن تم اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. بلکہ اب رمو انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا. اب رمو کا با را میم سے بنائے, کسی کام کو پکا کرنا, یہاں اس کے معنی قطعی فیصلہ کرنا ہے, یعنی پکا فیصلہ کرنا. بلکہ انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا امرن کام کا, فَإِنَّا اور بے شک ہم بھی مبرمون پکا فیصلہ کرنے والے. یعنی انہوں نے بھی تو دنیا میں پکا فیصلہ کر لیا تھا نا کہ ہم نہیں مانیں گے, اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پکا فیصلہ کر لیا کہ ان کو عذاب ہی ملے گا. ہاں, یا یحسبونا وہ سمجھتے ہیں, بے شک ہم لا نسمعو نہیں ہم سنتے, سرہم ان کی چھپی ہوئی بات, و نجواہم اور ان کی سرگوشیاں, بلکہ ورسولنا اور ہمارے بھیجے ہوئے, کون؟ فرشتے, لدیہم ان کے پاس, یکتبون وہ لکھتے ہیں, کیونکہ رسول تو لکھتے نہیں ہے نا, ہر وقت لکھتے کون ہیں؟ فرشتے. اس لیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں, چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں. کیا ان کو پتا نہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں میں سن نہیں رہا؟ بلکہ میرے فرشتے تو ہر بات لکھ رہے ہیں. اس لیے وقت وقت پر اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنے دلوں کا, کہ میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی یا دل میں کیا آ گئی اور میرے فرشتے نے لکھ دی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شام کو چلی بھی جائے گی. شام کو جانے سے پہلے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیں. کوئی گناہ ہوا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے اس کو معاف کروا دوں. یہ نا ریکارڈ کسی سر کے پاس جانے سے پہلے جلدی سے اس میں بدل دو, خراب ریکارڈ نہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا خراب ریکارڈ نہ چلا جائے, اس کو وہیں کے وہیں معاف کروا دو. کل کہہ دیجئے, ان کانا اگر ہے رحمان کے لیے, ولدن کوئی اولاد, فانا تو بے شک میں, اولو سب سے پہلا ہوں, العابدین عبادت کرنے والوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو ان سب سے کہہ دو, تو سب سے پہلے تو میں ہی ہوں عبادت کرنے والا, اور سب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تو میں ہی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد بنانی ہوتی تو کس کو بناتے اللہ تعالیٰ؟ نبی کو بناتے. لیکن وہ بھی اولاد نہیں ہیں, وہ رسول ہیں اور بندے ہیں. سبحانہ پاک ہے رب آسمان اور زمین کا, جو رب ہے العرشی عرش کا, اما اس سے جو یصفون وہ سب بیان کرتے ہیں. آسمان اور زمین اور کس کا رب ہے؟ عرش کا رب. فذرہم تو چھوڑ دو انہیں, یخوسو وہ بحث کرتے رہے, ویلعبو اور وہ کھیلتے رہیں, یہاں تک کہ یلاقو وہ ملاقات کریں گے, یومہم اپنے اس دن سے, الذی وہ جس کا, یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو تسلی دے رہے ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو, پھر پتہ چل جائے گا ان کو جس باتوں میں جس میں وہ کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے دو, فالتو کی باتوں میں پڑا رہنے دو, پھر میرے پاس آئیں گے تو ان کو عذاب دوں گا. اور وہی ہے جو فی السمائی آسمانوں میں ہے, معبود اور زمین میں ہے معبود, اور وہ حکمت والا علیم جاننے والا ہے. وہ تبارکا اور بابرکت ہے وہ جو, لہو اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی, اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے, وعندہ اور اسی کے پاس ہے علم قیامت کا, اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی تمام بادشاہت اور قیامت کا علم سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور نہیں ہے یملکو وہ مالک, الذین جنہیں, یدعونا وہ پکارتے ہیں, من دونہ اس کے علاوہ, شفاعتا شفاعت کے, سفارش کے, مگر جو شہیدہ گواہی دے, بالحق کی حق کے ساتھ, اور وہ یعلمون جانتے ہیں. مطلب
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو جو معبود بنا رہے ہیں، کسی اور کو مان رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتے. سفارش صرف سچ کی ہوگی اور اسی کی ہوگی جو وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اور وہی کرے گا جو سب سے زیادہ سچا ہو. وَلَئِنْ اور اگر سَأَلْتَهُمْ آپ سوال کریں ان سے، ما خلقہم کس نے پیدا کیا انہیں، لا یقولن ضرور وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّا تو کہاں سے، تُؤْفَكُونَ وہ پھیرے جاتے ہیں. یعنی جب ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا تو کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کو کون بہکا دیتا ہے بار بار، یعنی بار بار وہ کس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر کون ان کو بہکا دیتا ہے. وَقِيلِهِمْ وَقِيلِهِ اور قسم ہے اس کے قول کی. وا یہاں پر کیا ہے؟ قسم. قسم ہے قیلی، قیل مطلب قول، ہی اس کے قول کی. کس کے قول کی؟ رسول کی. یا ربی اے میرے رب، بے شک یہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. یعنی جب پریشان ہو گئے تو کیا اللہ تعالیٰ وہ کیا کہہ رہے ہیں رسول کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. فَاصْفَحَ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہاں پر درگزر کیجیے ان سے اور کہہ دیجیے سلام. فَسَوْفَ تو جلد ہی یعلمون وہ سب جان لیں گے. یعنی سلام سے مراد یہاں پر سلامتی بھیجنا نہیں ہے، بائے بائے. یعنی اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو ان کو بائے بائے کر دو، اگنور کر دو، سلام کہہ کر آگے بڑھ جاؤ. چلیے سورت آپ کی پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.